हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ज़ुनैर अज़हर ऑफिशियल। करण थापर ने जब से पहलगाम इंसिडेंट हुआ है उसके बाद से बहुत सारे पाकिस्तानी प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ के इंटरव्यूज़ किए हैं, और करण का मैं स्पेशली इसलिए नाम ले रही हूँ कि ही इज़ अ वेरी सीजन्ड जर्नलिस्ट, एटलीस्ट यूज टू बी। और द वायर इस चीज़ के लिए मशहूर था कि वो कोई प्रेशर नहीं लेता और बड़ी ऑथेंटिक जर्नलिज्म करता है। बट नजम सेठी, हुसैन हक्कानी, मोईद यूसुफ और अब बिलावल भुट्टो, इन सब इंटरव्यूज़ में करण थापुर का जो बायस था और जो प्रेजुडिस था वो इस कदर सामने था, इट वाज आउट इन दी ओपन, जिसको वो छुपाने की भी कोशिश नहीं करते कि उससे सिर्फ दो चीज़ें ही मैं अखज़ कर सकती हूँ। वन, दे आर ऑल्सो अंडर डायर प्रेशर नाउ बाय देयर गवर्नमेंट, जैसे कि बाकी के मीडिया के ऊपर वहाँ पे प्रेशर है, बल्कि कॉर्पोरेट मीडिया तो सारा ओन्ड बाय द 5 जायंट्स, जो कॉर्पोरेट जायंट्स हैं इंडिया के, उनके हाथ में है, और डायरेक्टली वो बीजेपी की सारी पॉलिसीज़ को सपोर्ट करता है। लेकिन ये जो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म प्लेटफॉर्म्स थे, ये भी इनकी टोन और टेनर भी आहिस्ता आहिस्ता बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है। नाउ आई डोंट ब्लेम कि वो कोई एजेंडा लेके चल रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगी। शायद वो भी अंडर प्रेशर हों या शायद एजेंडा लेके चल भी रहे हों, यू नेवर नो। बट एक बात तो तय है कि इंडिया में रहने वाले जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, जितने भी प्रोमिनेंट लोग हैं, उनको अपनी लॉयल्टी टू इंडिया प्रूव करनी पड़ती है और कंटिन्यूस करनी पड़ती है। वहाँ पर आप भी जानते होंगे हाउसिंग के बड़े मसाइल हो गए हैं। जो बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं वो कहते हैं कि हमें तो मुंबई के कुछ पॉश इलाकों में घर नहीं मिलता क्योंकि हम मुसलमान हैं। इतनी सेग्रीगेशन वहाँ पे आ गई है, इतने प्रेशर्स वहाँ पे सोसाइटी के लेवल पे आ गए हैं। तो अगर एक डीजेनरेशन वहाँ की सोसाइटी में विटनेस हो रही है तो ज़ाहिर है वो रिफ्लेक्ट करेगी एट ऑल प्लेटफॉर्म्स। तो करण थापर का जो लेटेस्ट इंटरव्यू है उसमें एक क्वेश्चन का भी फ़र्क नहीं है जो वो इन सारे पाकिस्तानियों से करते रहे हैं, जिनका मैंने नाम लिया, नजम सेठी साहब, हुसैन हक्कानी साहब, मोईद यूसुफ और बिलावल भुट्टो ने। हमारे पॉलिटिकली काफ़ी डिफरेंसेस हो सकते हैं पाकिस्तान के सारे पॉलिटिकल फिगर्स से, प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट के साथ, बट व्हेन इट कम्स टू डिफेंडिंग पाकिस्तान्स नैरेटिव या प्रेजेंटिंग पाकिस्तान्स नैरेटिव, तो उसमें तो हम सब एक हैं, उसमें तो हम सब वी स्टैंड यूनाइटेड, और उसमें हमें एक दूसरे को एंडोर्स करना है। और एंडोर्स अगर नहीं करना तो उस पॉइंट पे नहीं करना जिस पे हम समझते हैं कि ये गलत कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट दिया आपने, ये आपको नहीं कहना चाहिए था। सो हैविंग सेड दैट, इस सारे क्राइसिस में ख्वाजा आसिफ भी याल्दा हकीम के पास स्काई न्यूज़ में गए, हमारे जो यूके के हाई कमिश्नर हैं, एम्बेसडर हैं, वो भी इंटरव्यू देते रहे, जो हमारे यूएस में एम्बेसडर हैं वो भी इंटरव्यूज़ देते रहे। तो पाकिस्तान ने एक बड़ा कंपोजर अपना इंटरनेशनली लोगों को दिखाया, दुनिया के सामने रखा, रिबटल दिया उस इल्ज़ाम का जो पहलगाम इंसिडेंट का पाकिस्तान पे लगा। और पाकिस्तान एक ऐसी स्टेट के तौर पे उभरा विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द पास्ट। वाई आई से डिफरेंट फ्रॉम द पास्ट? बिकॉज हमारे साथ एक टैग अटैच्ड है और हम उसे अब ओपनली एडमिट भी करते हैं। ख्वाजा आसिफ ने ओपनली एडमिट किया उसको कि हम अफ़गान जिहाद के नाम पे जिस इस्लामाइजेशन, जहादिफिकेशन, जो मर्ज़ी उसको आप टर्मिनोलॉजी कह दें, तालिबानाइजेशन, इन सारे फिनोमिनास का जो हम शिकार हुए, वो इन वन वर्ड वायलेंस थी। अब उस वायलेंस का जो स्पिल ओवर है वो कहाँ कहाँ तक गया है वो पाकिस्तान से बेहतर कोई नहीं जानता। टू डेट पाकिस्तान में जिस तरह के अटैक्स टेररिज्म के नाम पे हो रहे हैं, जिस तरह प्रॉक्सीज़ ऑपरेट कर रही हैं, वो सिर्फ हम जानते हैं। और ऐसे ऐसे वाक़यात हैं जो हम बतौर सहाफ़ी देखते हैं, लेकिन हमें मुनासिब नहीं लगता कि हम एक्सप्लेन करें, ऑडियंस को बताएं कि ये भी हुआ है। एक एग्ज़ाम्पल मैं सिर्फ दे देती हूँ कि खुरासान डायरी एक प्लेटफॉर्म है जो कि मिलिटेंसी को कवर करता है। उन्होंने बताया कि कैसे एक टीटीपी के फैक्शन ने सीटीडी के ऊपर हमारे केपी में अटैक किया। वाइल देयर वाज एक्सचेंज ऑफ फायर बिटवीन द टू पार्टीज, तो उन्होंने एक गाड़ी को आग लगा दी जो कि हमारे सिक्योरिटी पर्सनल की थी, और उसको लाइव टेलीकास्ट किया ऑन ट्विटर, ऑन फेसबुक। अब इस पूरे इंसिडेंट में ये एक मिसाल है, अगर एक पूरे इंसिडेंट में जिसमें ज़ाहिर है कभी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मारे जाएंगे, कभी दहशतगर्द मारे जाएंगे, और ये रोज़ाना हो रहा है, लेकिन कोई एक ऐसा सीन भी कैप्चर करके अगर टीटीपी के लोग सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं तो वो तो अपनी विक्ट्री दिखा रहे हैं। दुनिया को तो यही नज़र आ रहा है कि सीटीडी की गाड़ी जल रही थी।
تو اس طرح کے انسیڈنٹس رپورٹ کیسے ہوتے ہیں, ہم اس سے کتنی ویلیو دیتے ہیں, ہم اس کے ساتھ اپنا انالیسس کیسے ڈرا کرتے ہیں, it would be different in case of Pakistan and it would be different in case of the TTP. اور اس کو بائی کر کے جب وہ سب کچھ پلے کرتا ہے انڈین میڈیا اپنی اسکرینس کے اوپر, تو وہ ایک پروپیگنڈا بنتا ہے. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے جعفر ایکسپریس کو لائیو ٹیلی کاسٹ کیا ڈیلی میل نے. حالانکہ ہم سمجھتے ہیں UK کے اخبار ہیں, رسپانسبل ہوں گے, چینلز ہیں, ذمہ دار ہوں گے, لیکن انہوں نے ایک ایسی ویڈیو جو کہ BLA کے لوگوں کی طرف سے بھیجی گئی UK کے اس اخبار کو, انہوں نے بغیر ویریفیکیشن کے چلائی کہ کس طرح ہم نے ٹرین کو ہائی جیک کیا ہے, کس طرح اس میں آگ لگی ہوئی ہے. اور اسی وقت انڈین میڈیا پہ لوگ بیٹھ کے جو کہ BLA کے لوگ تھے, انہوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے اور وہ اون کر رہے تھے کہ یس دس از آر ڈوئنگ. اسی طرح چاہے مجید بریگیڈ ہو, BLA ہو, BLF ہو, ان سب کو کھل کے انڈیا اون کرتا ہے. بٹ when it comes to them to provide the evidence کہ پہلگام ہم نے کیا ہے, تو وہ ابھی تک پریزنٹ کچھ نہیں کرتا, بلکہ کہتا کیا ہے کہ بیکاز ہم ایویڈنس پہلے دنیا کو دے چکے ہیں بیک ان 2009 and 10, اور جب ممبئی اٹیکس ہوئے تھے اور تب یہ پروو ہو گیا کہ ہم نے اجمل قصاب کو پکڑا تھا. تو وہ جو ماضی کی اگزامپل ہے وہ کافی ہے آج بھی یہ ڈٹرمن کرنے میں کہ یہ پاکستانی بیکڈ کسی گروپ نے کیا ہے, جس کو وہ TRF کہتے ہیں, دا ریزسٹنس فرنٹ. دس از دا ہول بیک گراؤنڈ. اب اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ وائل ہم ایک وار آن ٹیرر ابھی بھی لڑ رہے ہیں, سٹارٹ ہوئی تھی 2001 میں 9/11 کے بعد. ہمیں اپنے ملک کو ڈیفینڈ بھی کرنا ہے ان فرنٹ آف سم بڈی جو آپ کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے, کوئی ایویڈنس شیئرنگ پہ تیار نہیں ہے, کسی انٹرنیشنل واچ ڈاگ کو, کسی میڈیٹر کو نہیں مانتا, اور ساتھ آپ کو پانی بند کرنے کی دھمکی بھی دیتا ہے. تو دس از ہائی ٹائم بیکاز آئی آفن رپورٹ اینڈ اینالائز آن کانفلکٹس, جس طرح میں غازہ کے اوپر بہت رپورٹنگ کرتی ہوں. تو ریالٹی ڈیمانڈس کہ آپ اپنے دشمن کی ایک ایک موو کو کیلکولیٹڈ وے میں دیکھیں اور اس کو اسیس کریں کہ وہ کس طرف جا رہا ہے. اگر ہمیں انفارمیشن پرووائڈ کی جاتی ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ وی تھنک کائنیٹک آپریشن ایک اور ہوگا اور ہمیں اس کے لیے ریڈی رہنا چاہیے, اور یہ ملیٹریلی میں بات کر رہی ہوں کہ ملٹری کی سرکلز میں یہ بات ہو رہی ہو, تو ایز اے جرنلسٹ ہمارا کام ہے ڈفرینٹ چیزوں کو ریڈ کر کے یہ دیکھنا کہ کیا یہ تھریٹ درست ہے کہ نہیں ہے. آف کورس کچھ تھریٹس جو ہوتی ہیں وہ کریٹڈ بھی ہوتی ہیں, لیکن یہ جو تھریٹ ہے ہاؤ ریئل از دیٹ, یہ نظر آ رہی ہے ان کی باتوں میں, ان کے نیریٹو میں. ششی تھرور نے الجزیرہ پہ انٹرویو دیا اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں نہیں ایویڈنس دے پا رہے ابھی تک. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں ایویڈنس دینے کی ضرورت نہیں ہے, پاکستان ہیز اے ہسٹری اینڈ دا ہول ورلڈ نوز اٹ. اور اگر ان سے پھر جواب میں یہ پوچھا گیا کہ اگر ساری دنیا جانتی ہے تو پھر دنیا نے کھل کے پاکستان کا نام کیوں نہیں لیا, تو وہ ان کا جواب آگے سے یہ تھا کہ بیہائنڈ کلوز ڈورز ایوری بڈی اگریز ان پرائیویٹ کانورسیشنز کہ پاکستان ہی رسپانسبل ہے, لیکن سامنے کھل کے کوئی نہیں کہتا. یہ سنگل ہینڈڈلی اس چیز کی ایڈمیشن ہے کہ پاکستان کا نام کوئی نہیں لے رہا, کہ اب یہ نیریٹو پرانا ہو گیا ہے. آپ پرانا نیریٹو نیا بنا کے بیچ نہیں سکتے. اگر آپ کے پاس ایویڈنس بھی نہیں ہے, اگر آپ کے پاس ریبٹل بھی پراپر نہیں ہے, آپ نے ملٹری ایکشن بھی کر کے دیکھ لیا, تو اس کے بعد اب آپ نے اپنے ڈومیسٹک آڈینس کو بھی سیٹسفائی کرنا ہے, اپنی پالیٹکس بھی چلانی ہے, اور دنیا کے سامنے اپنا چہرہ بھی سیو کرنا ہے. اور جو ایک بلی ہوتا ہے, اسرائیل جیسا بلی, جو آئیڈیالوجی کی بیس پہ چل رہا ہو, جو ہیٹ ڈریون پالیسیز اور سیاست کرتا ہو, اور جو وائلنس کو بالکل گلیوں تک لے آئے ویجیلانٹے جسٹس کی شکل میں اپنے ملک کے اندر. اور ابھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ہماری اربن سٹیز, ہمارے شہروں کے اوپر ڈرونز بھیجے, ہماری سٹیز کے اوپر اٹیکس کیے, اور کہا ہم تو ہائیڈ آؤٹس کو ختم کر رہے ہیں, ٹیررسٹ ہائیڈ آؤٹس کو. تو اس کے بعد بھی اس ایلوژن میں رہنا کہ شاید ایسا نہیں ہوگا, یہ بے وقوفی ہے. دس از دا ہول کانسیپٹ بیہائنڈ کورنگ دا کانفلکٹس, اور وائی آئی فوکس سو مچ آن کہ انٹرنیشنلی کیا ہو رہا ہے, کون سا اسٹریٹجک گروپ کیا کر رہا ہے, کس نے کیا پریس ریلیز دی, جوائنٹ ڈکلیریشن کیا آئی. یہ سب آپ کو سمجھاتا ہے کہ جو سیناریو ہے وہ کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے. Now I would like to put a few things out of this interview in front of you جو بلاول بھٹو کا کرن تھاپر نے کیا ہے, جس کا سٹارٹ کرن تھاپر یہاں سے لے رہے ہیں کہ 3 دہائیوں سے
اور یہ وہی نیریٹیو ہے جو ششی تھرور بھی بول رہے ہیں ہر جگہ جا کے. سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں اور ہم نے اس کے جواب میں کیا نیریٹیو رکھا ہے. ان کے کہنا ہے کہ ہم 3 ڈیکیڈ سے جیش محمد اور لشکر طیبہ کے ذریعے سے ٹیررزم کا شکار ہیں جو پاکستان نے ہم پہ امپوز کی ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ 2016 اور 2015 میں جنرل مشرف خود اس بات کو مان چکے ہیں. وہ بار بار طارق کھوسہ کو کوٹ کرتے ہیں جنہوں نے ڈان میں 2015 میں کہا کہ جی اجمل قصاب جو ہے وہ پاکستانی سٹیزن تھا. اور اسی طرح جنرل محمود درانی کو وہ بار بار کوٹ کرتے ہیں کہ وہ بھی کہتے رہے ہیں کہ بالکل یہ ہمارے ٹرینڈ ہیں جو لشکر طیبہ کے لوگ ہیں اور لشکر جھنگبی کے لوگ ہیں, یہ ISI نے ٹرین کیے ہیں. دس از دیئر ہول ڈیفینس. اس کے علاوہ جب آپ ان کو بتائیں کہ حافظ سعید جو ہے وہ تقریباً 31 ایئرز سے پروٹیکٹیو کسٹڈی میں ہے, تو وہ کہتے ہیں پروٹیکٹیو کسٹڈی مینس کہ آپ نے اسے سیف ہاؤس میں رکھا ہوا ہے, آپ نے اسے سیفٹی میں رکھا ہوا ہے, آپ تو اسے پیمپر کر رہے ہیں. سو وی ڈونٹ نو وٹ کائنڈ آف کسٹڈی از انف ٹو میک دیم سیٹسفائڈ کہ ہم نے جس کو پکڑنا تھا اس کو پکڑ لیا ہے. دیٹ از نمبر 1. اس کے علاوہ وہ بار بار بات کرتے ہیں سرتاج عزیز کی. سرتاج عزیز کا وہ کوٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ مسعود اظہر بھی ہماری پروٹیکٹیو کسٹڈی میں ہے. وہ بھی ماننے کو تیار نہیں ہیں. اور بلاول بھٹو نے ان کو کہا کہ میرے نالج میں نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں, لیکن اگر ہمارے ایک ایکس پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے کہ وہ پروٹیکٹیو کسٹڈی میں ہے تو ہوں گے. اس کے علاوہ کرن ٹھاکر بار بار یہ کہتے رہے کہ یلدا حکیم کے ساتھ انٹرویو میں خواجہ آصف نے کنفیس کیا ہے وی ہیو بین ڈوئنگ دا ڈرٹی ورک آف دا ویسٹ. بائی دیٹ ہی مینٹ کہ ہم تو اتنے عرصے سے افغان جہاد سے لے کے ابھی تک 2021 جو ایویکویشن تک ہے, ہم تو US کی وجہ سے کسی نہ کسی وار میں انوالو رہے ہیں, ان کے لیے بھی لڑتے رہے ہیں, ان کے لیے جہاد کو بھی اسپانسر کرتے رہے ہیں, اور آج ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. تو وہ جو اس کا خمیازہ بھگتنے والا پارٹ ہے اس کو وہ بائی نہیں کرتے, وہ صرف اس پارٹ کو بائی کرتے ہیں جس میں خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ یس وی ہیو بین ڈوئنگ دا ڈرٹی ورک آف دا ویسٹ. اس کے بعد مزید کرن تھاپر کا کہنا تھا کہ اسامہ بن لادن کہاں سے ملے تھے, ایبٹ آباد سے ملے تھے. وہ وہاں کیا کر رہے تھے, وہ وہاں جو بھی کر رہے تھے دیٹ از آلسو تھنگ آف دا پاسٹ. اور واقعی اگر ہماری ایجنسیز انوالو تھیں ان کو وہاں رکھنے میں, US نے آپریشن کیا, ان کو وہاں سے نکالا, وہ سارا کچھ اٹ از آل پارٹ آف دا ہسٹری. یس وی ڈونٹ ڈینائی دیٹ, بٹ ہاؤ ڈز دیٹ ڈیفائن کہ پہلگام میں بھی ہمارا رول ہے اگر ہم ماضی میں یہ سب کرتے رہے ہیں جو کہ ہماری گورنمنٹس نے یقیناً کیا ہے. بیکاز افغان جہاد کا حصہ بننے سے لے کے اس کے بعد جو یہ پراکسیز کا ہاربر کرنے کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ پھر ہم سب نے بھگتا ہے اور آج تک بھگت رہے ہیں. بٹ ہاؤ ڈز دیٹ ڈیفائن کہ پہلگام بھی ہم نے کیا ہے. سو بینکنگ آن دا ہسٹری اینڈ میکنگ دیٹ یور ریبٹل اینڈ یور ایویڈنس, اس کو دنیا نے بائی نہیں کیا. وائی؟ بیکاز بلاول بھی ان کو بار بار یہ کہتے رہے کہ وی ہیو بین تھرو اے ویری ریگرس کائنڈ آف اسکروٹنی بائی فیٹف. ہماری ٹیرر فائنینسنگ پہ بڑی سخت جو ہے 21 پوائنٹس پہ ہم نے سیٹسفائی کیا ہے فیٹف جیسے واچ ڈاگ کو. اس کے علاوہ گرے لسٹ میں رہنا آسان نہیں ہوتا, ہم پہ سینکشنز تھیں, اس کے بعد وہ سینکشنز لفٹ کی گئیں. تو آف کورس دیر واز سم میکنزم ان پلیس انٹرنیشنلی جس نے یہ سمجھا کہ ہم نے ان سب تنظیموں کے خلاف جن کا آپ نام لے رہے ہیں ہم نے کافی اسٹرکٹ ایکشن لیا ہے, اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کیا ہے فرام آل دا پاسٹ, اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو موو آن. جس طرح اب ہم افغانیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ بھی انہیں سپورٹ کرنا بند کریں, اور طالبان اب گورنمنٹ میں ہے تو بیہیو لائک گورنمنٹ. آپ TTP کو, ISK کو, مجید بریگیڈ کو, BLA کو, ان سب کو سپورٹ کرنا, اسپانسر کرنا, یا ایون آپ کی لینڈ کو یوز کرنا بند کریں. سملرلی ہمیں کورس کریکشن کرنی ہے اور وہ ہم نے کر کے دکھائی ہے, تو فیٹف نے ہمیں ریلیز کیا اپنی گرے لسٹ سے, بٹ دے آر ناٹ ریڈی ٹو بائی اٹ. سو ونس یور آرچ اینمی, یا جس کے ساتھ آپ کی ٹریڈیشنلی ایک دشمنی چلی آ رہی ہے ایسا ملک, وہ آپ کا کوئی آرگیومنٹ بائی کرنے کو تیار بھی نہ ہو, اس کے پاس کوئی آرگیومنٹ اگر ہے تو صرف یہ ہے کیونکہ فلاں وقت میں ایسا ہوا تھا تو ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ آپ نے کیا ہے, اور وہ اس کو بنیاد بنا کے آپ کے اوپر جب چاہے اٹیک کر دے ملیٹریلی آپ کی اربن سٹیز کے اوپر, اور ساتھ یوز کرے واٹر کو ایز اے ایکسیسری ٹو وار. واٹر ٹیررزم ہے یہ. اتنی ایک کنٹری کو یہ کہنا ہم آپ کا پانی بند کر دیں گے, یہ بہت بڑی تھریٹ ہے, انٹرنیشنل نارمز کے خلاف ہے. لیکن یہ سب پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے اور جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے,
یہ بالکل ویسی پوسچرنگ ہے. اور روزانہ حیران کرنے والے اقدامات لیے جا رہے ہیں اسرائیل کی طرف سے. اسرائیل کے بہاف پہ یو ایس جو کچھ کر رہا ہے، ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ یو ایس نے نئی سینکشنز کس کے اوپر لگائی ہیں، اور سینکشنز بھی ایک حد تک کام کرتی ہیں. اس کے بعد ایک سسٹم ہوتا ہے جو نیچرلی بہت زیادہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ دنیا میں لگتا ہے کہ ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. سو دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از کہ سنگل ہینڈڈلی کرن تھاپر کے کویسچنس کرنے کا انداز، کسی بات پہ ڈبیٹنگ وے میں آرگیو کرنا ہو، وہ ڈبیٹ کو تیار نہیں ہے، وہ صرف اپنا پوائنٹ آف ویو آگے رکھتے ہیں. 23 ٹائمز ہی انٹرپٹڈ بلاول، ان کو بات نہیں مکمل کرنے دے رہے تھے. اور جب بلاول نے 2-3 دفعہ یہ کہا کہ آپ لوگ بھی بی ایل اے کو، بی ایل ایف کو، مجید بریگیڈ کو اوپنلی اسپانسر کرتے ہیں، ہم نے تو ڈوزیئرز دیے ہیں، ہم نے تو ثبوت دیے ہیں. کلبھوشن یادو از اے living testimony of your cross border terrorism. UK نے کہا، آسٹریلیا نے کہا، یو ایس نے کہا، کینیڈا نے کہا کہ آپ ان کی سرزمین پہ جا کے ٹیرر فائنینسنگ بھی کرتے ہیں اور ٹیررزم بھی کرتے ہیں. یعنی کہ ہم تو کراس بارڈر سے بھی کہیں آگے کی بات کر رہے ہیں، اس کو ٹرانس اٹلانٹک کہتے ہیں. آپ ہر اس جگہ پہ جا کے سکھوں کو مارتے ہیں جہاں پہ آپ کی جورسڈکشن نہیں ہے. را اتنی بڑی آپریٹو ایجنسی بن گئی ہے جسٹ لائک موساد. تو جب آپ خود یہ سب کر رہے ہیں اور دنیا مان رہی ہے، تو پاکستان کو ایک ایسا ملک سمجھنا جس کی اکانومی ویک ہے، جس میں پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، صرف ان 2 فیکٹرز کی بنیاد پہ آپ اگر سمجھیں کہ آپ بلی کر سکتے ہیں تو آپ نہیں کر سکتے. اور بیکاز اب ان کو جواب نہیں مل رہا، ان کے پاس نیریٹو نہیں ہے انٹرنلی سیل کرنے کے لیے، تو مستقل وہ اسی طرح کے انٹرویوز سپن کر رہے ہیں، مستقل یہی نیریٹو پیڈل کر رہے ہیں انٹرنلی بھی. آؤٹ سائڈ آف انڈیا تو وہ کر نہیں پائے، دنیا نے بائی نہیں کیا اس سب کو، لیکن ان کے جو اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں وہ ابھی بھی یقیناً اندر سے انہی کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے. دیٹ از وائی ان کی ہر بات کو سننا ضروری ہے، ان کی ہر بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے، ویئر دے آر کمنگ فرام. اور بلاول نے تو یہ بھی کہا کہ ابھی تھوڑے دن پہلے اگر آپ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان نے ٹیررزم کے خلاف انف کام نہیں کیا، وہ بار بار کہہ رہے تھے نہیں، یو ہیو ناٹ ڈن انف بیکاز آپ نے ان لوگوں کو نہیں پکڑا جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو پکڑنا چاہیے تھا. اور جب ان کو یہ پروف کر دے کوئی کہ ہم نے ان لوگوں کو پکڑا ہے تو وہ کہتے ہیں وہ پروٹیکٹیو کسٹڈی ہے، یعنی آپ کے پاس سیفلی رہ رہے ہیں وہ لوگ. تو پتہ نہیں انڈیا کیا چاہتا ہے کہ ہم کوئی دنیا کے کسی چوک میں جا کے جب تک لوگوں کو ہینگ کر کے انہیں نہیں دکھائیں گے تب تک وہ سیٹسفائی نہیں ہوں گے. اینڈ وائی وڈ a country try to satisfy another country just for something جس کی ان کے پاس ایویڈنس بھی نہیں ہے. سو یہ جو ڈیفینسو پوسچرنگ تھی، ہماری جو اپروچ تھی ٹوورڈس انڈیا، ڈیفینسو اوفینسو، دیٹ ہیز ناٹ ورکڈ بیکاز ہمارے اندر ویکنیسز تھیں. ایسے کہہ لیں، بے شک ہم لوگ خود بہت سارے فرنٹس پہ الجھے ہوئے تھے، افغانستان میں مصروف تھے، وار آن ٹیرر لڑ رہے تھے. ناؤ از دا ٹائم. ڈیفینسو ہو کے آپ ایسے دشمن سے نہیں نبٹ سکتے. سو یو ہیو ٹو بی اوفینسو. اینڈ بائی اوفینسو آئی مین کہ یہ نہیں کہ آپ جا کے ان پہ حملہ کر دیں. یو ہیو ٹو بی ریڈی اینڈ یو ہیو ٹو پریپیئر ان ایڈوانس تھرو یور نیریٹو آن دا میڈیا تاکہ آپ ان کے اس پروپیگنڈے کا پراپر جواب دے سکیں. دس از ریئلی امپورٹنٹ اینڈ آئی ریئلائزڈ اٹ لسننگ ٹو کرن تھاپر اگین اینڈ اگین. اور ان کی اور بھی جو پلیٹ فارمس پہ لوگ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، آپ ان سب کو سنیں تو لگتا ہے جنگ ابھی بھی چل رہی ہے. سو ایک تو یہ ساری انفارمیشن آئی وانٹیڈ ٹو شیئر وتھ یو تاکہ ہم لوگ کیونکہ کو ریلیٹ کر دیتے ہیں ہر چیز کو کہ بیکاز میں بھی کسی کو بلاول نہ پسند ہو، کسی کو شہباز شریف نہ پسند ہو، کسی کو عمران خان نہ پسند ہو، لیکن وین اٹ کمز ٹو اے سچویشن لائک دس تو ان چیزوں سے ابو ہو کے انٹرنیشنلی تو جواب دینا پڑتا ہے. دس از دا اونلی پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک اینڈ بلاول ڈیڈ اے ویری گڈ جاب ٹوڈے بائی دا وے. اس کے علاوہ جو اسرائیل ہے، اسرائیل کے پیٹرن پہ چل رہا ہے انڈیا. کانفلکٹس میں اگر ٹیریٹری انوالو ہو، آئیڈیالوجی انوالو ہو اور ساتھ پالیٹکس بھی ہوں اور ریلیجن بھی ہو، یہ بہت ڈینجرس مکس ہوتا ہے. اور ان دا کیس آف پیلسٹائن اینڈ ان دا کیس آف کشمیر یہ سارا کمبینیشن بالکل ایک جیسا ہے. اگر آپ اس وقت جو سیفرون ٹیررزم جس کو میں کہہ رہی ہوں، یعنی RSS کی آئیڈیالوجی جو اس وقت کر رہی ہے انڈیا کے اندر
وہ دیکھیں اور جو کشمیر میں کر رہی ہے وہ دیکھیں تو کوئی فرق نہیں ہے. صرف فرق یہ ہے کہ اس وقت دنیا کا فوکس جو ہے وہ اسرائیل اور یو ایس کی طرف لگا ہوا ہے. لیکن یہ مت بھولیں کہ اس طرف کا رخ ہوگا، بیکاز اس ریجن کو انسٹیبل رکھنا، ڈی اسٹیبلائز کرنا ایک لانگر رن میں سوٹ کرتا ہے انہی پاورز کو جو دنیا کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں. آج یونائٹڈ اسٹیٹس نے، یہ یاد رکھیں، ایک ٹیررسٹ کے اوپر سے سینکشنز ہٹائیں، یعنی کہ احمد الشرع جو کہ سیریا میں اس وقت پریزیڈنٹ ہے. ہی فاؤنڈیڈ آئسس، ہی از ون آف دا فاؤنڈنگ ممبر آف آئسس ان عراق اینڈ سیریا. اور اس کو ون فائن ڈے آپ نے اس کے اوپر سے سینکشنز ہٹائیں اور آپ نے اس کو پریزیڈنٹ بنا دیا. سینکشنز لگائی کس پہ ہیں؟ یہ ایک خاتون ہیں جو کہ یو این کی اسپیشل رپورٹور ہیں آن دا ہیومن رائٹس کنڈیشنز ان دا پیلسٹینین ٹیریٹریز. ان کے اوپر آج سینکشنز لگا دی ہیں یو ایس نے. یو ایس سینکشنز یو این ایکسپرٹ فرانچیسکا البنیز اوور اسرائیل کرٹیسزم. کیوں؟ کیونکہ وہ اسرائیل پہ کرٹیسزم کر رہی ہیں، مستقل ہیومن رائٹس وائلیشنز کے بنیاد پہ رپورٹس پرووائڈ کر رہی ہیں یونائٹڈ نیشنز کے ڈفرینٹ فورمز پہ. اور ساتھ انہوں نے اٹلی اور گریس جیسے کنٹریز سے یہ سوال کیا ہے کہ نتن یاہو کے جو وارنٹس نکلے ہیں اس کے بعد آپ کے کنٹریز جو کہ سگنیٹری ہیں آئی سی سی کے اور آئی سی جے کے، ان کے اوپر یہ فرض تھا کہ وہ آپ کے ملک میں آئے ہیں تو آپ انہیں اریسٹ کرتے. جس طرح پوٹن جو ہیں وہ برکس کی سمٹ میں برازیل نہیں گئے، کیونکہ اگر وہ وہاں جاتے تو برازیل پہ فرض تھا کہ پوٹن کے بھی یوکرین وار کی وجہ سے 2023 میں اریسٹ وارنٹس نکلے تھے، وہ وہاں نہیں گئے. انہوں نے مشکل میں نہیں ڈالا، لیٹس پٹ اٹ دس وے، برازیل کو، کہ کیونکہ وہ سگنیٹری ہیں اس اسٹیچیوٹ کے جس کے تحت انہیں گرفتار کرنا پڑتا انہیں. تو اتنی کھلی آزادی ایک ہیومن رائٹس وائلیٹر کو، ایک جینوسائڈر کو، آپ نتن یاہو ہر اس ملک میں جا رہا ہے جو سگنیٹری ہے اس انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا اور جسٹس کا، وہ اسے اریسٹ کیوں نہیں کر رہے؟ سو شی کویسچنڈ اسرائیل آن ایوری فورم. ہر جگہ ان کی رپورٹس کوٹ کی جا رہی ہیں اور ان کو سنگل ہینڈڈلی آج یو ایس نے فائنلی سینکشن کر دیا ہے. یو ایس جو سینکشنز لگاتا تھا ٹیررسٹ کے اوپر، کسی کے سر پہ 10 ملین پاؤنڈز کی باؤنٹی، کسی کے سر پہ کوئی باؤنٹی، اس کے بعد جب دل کرتا ہے وہ باؤنٹی ریموو کی، اس کو سیریا کا پریزیڈنٹ بنا دیا جو کہ القاعدہ کا فاؤنڈر ہے، فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ہیڈ چاپر ہے. وہ ویڈیوز بناتا تھا لوگوں کا سر قلم کرتے ہوئے. سو جہاں پہ جو گلوبل آرڈر ہے وہ اس ڈس ارے میں جا رہا ہو تو آپ اپنا مقدمہ لے کے کہاں جائیں گے؟ دیٹ از دا کویسچن. اینڈ انڈرسٹینڈنگ دس سینیریو، اٹ از امپورٹنٹ دیٹ پاکستان ایک فرم نیریٹو کے ساتھ سامنے آئے، اور آئی تھنک وی آر آلریڈی ڈوئنگ اٹ. ایک فرم نیریٹو کے ساتھ بالکل تیار رہے، کیونکہ اس طرح کے گلوبل آرڈر میں یہ جو ہیجمونس کریٹ کیے ہیں یو ایس نے اپنے لیے، انڈیا کو اس ایشیا پیسیفک میں، اسرائیل کو ادھر، اور اب اس کے لیے وہ کیا کیا کرتا پھر رہا ہے. اب تو سننے میں آیا ہے کہ بات چیت ہو رہی ہے کہ ڈائریکٹ بنکر بسٹنگ بامبز جو ہیں وہ دے دیے جائیں اسرائیل کو تاکہ یو ایس کو انوالو ہی نہ ہونا پڑے. ان کو سیلف سفیشینٹ کر رہے ہیں، امپاور کر رہے ہیں. تو ایسے میں ہمارا تیار ہونا بنتا ہے. وی نیڈ ٹو بی ریڈی فار اینی کائنڈ آف سینیریو. اور اس طرح کے سینیریوز جو ہیں یہ کتنا لمبا چلتے ہیں، وہ کب کیلکولیشن میں اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ دس از دا ٹائم ٹو اٹیک پاکستان اگین، یہ تو ہمیں نہیں معلوم. لیکن ہمیں یہ ضرور ان ساری چیزوں سے سینس ہو رہا ہے کہ ایک کیوس ہے اس وقت ورلڈ آرڈر میں، جس میں جو بلیز ہیں، جو کہ میں سمجھتی ہوں اس وقت 2 بلیز بڑے پرومیننٹ ہیں، ایک اسرائیل اور ایک انڈیا، وہ اس وقت میکسیمم مسل فلیکسنگ کر رہے ہیں. اور بیکاز ہر پلیٹ فارم سے تقریباً مایوسی ہوئی ہے انڈیا کو، تو ابھی ان کے پاس جو واحد ٹیکٹکس رہ گئے ہیں وہ یہی ہے کہ فالس فلیگ آپریشنز کیے جائیں، کسی طرح کیوس کریٹ کیا جائے، اور ایک شرمندگی کو مٹانے کے لیے مزید ایک اور ایسی سچویشن کریٹ کی جائے جس کو وہ وار لائک سچویشن کہہ سکیں. سو فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن جو ہے اس وقت پیک پہ ہے. یوٹیوب نے بھی یہ ڈیسیجن لیا ہے کہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز، آڈیوز، ان سب کے اوپر پابندی لگائی جائے تاکہ یہ اسپریڈ نہ ہو سکیں. کیونکہ گراک کو لے کے جو کنٹروورسی کریٹ ہو رہی ہے وہ بھی آپ سب نے نوٹ کی ہوگی. اب گراک کے اوپر ایک اے آئی ٹول کے اوپر الزام ہے کہ وہ اینٹی سیمیٹک ہو رہا ہے. سو دا ورلڈ از ان ڈس ارے اینڈ وی ہیو ٹو بی ویری واچفل. اینڈ ویری گڈ انٹرویو
बाय बिलावल भुट्टो। हिना रब्बानी खर ने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया है अल जज़ीरा को। मैं समझती हूँ इस वक्त ज़रूरत है इन लोगों को सपोर्ट करने की जो इंटरनेशनली जाके पाकिस्तान का इमेज बिल्डिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। गो के जब कोई बड़ी ताकत ये ठान लेगी कि अब पाकिस्तान के साथ लड़ने का वक्त है, उस वक्त ये इमेज बिल्डिंग काम नहीं आएगी, लेकिन ये हर हाल में करनी ज़रूरी है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलना ज़रूरी है। बिकॉज़ इवेंचुअली अब ईरान को भी ये समझ आ गई है कि वो जो इंडिया के साथ जाके खड़ा होता था असल में कौन है जो उनके साथ खड़ा है। तो जो एक रीजनल कोऑपरेशन की अपॉर्चुनिटी आ रही है और रीजनल एलाइज बनाने की अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसको मिस नहीं करना चाहिए। आई विल सी यू टुमारो।